नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर बात कर रहे हैं। मोहसिन आलम की इस सीरीज़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमत जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर अपनी सिफ़ात उंडेल रखी हैं, उस पर बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते थे कि सुनो, मेरे सामने किसी की ग़ीबत मत किया करो, किसी की बुराई मुझे मत बताया करो। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए भी मेरे दिल में मैल आए। कोई मेरे सामने आए तो मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई हो। मैं यूँ चाहता हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा भी यही थी कि आप बहुत मोहब्बत फरमाते थे, बहुत शफ़क़त फरमाते थे। तो आप अपने दिल में सिर्फ़ मोहब्बत रखना चाहते थे। आपकी आदत ये थी कि अगर नमाज भी पढ़ा रहे हैं, मोहब्बत का ये आलम है, सिर्फ़ मोहब्बत ही नहीं, अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत की सबसे बड़ा इज़हार मोहब्बत का इताअत होती है, और इताअत के बाद दूसरा बड़ा इज़हार देखभाल करना होता है, केयर होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर केयरिंग, इस कदर मोहब्बत वाले थे कि अगर नमाज भी पढ़ा रहे होते, नमाज में खुशू और खुजू का ये आलम है कि पाँव मुबारक सूज रहे हैं और आप एक रकत शुरू करते हैं और बड़ी बड़ी कई सूरतें 7-7, 8-8 सिपारों तक आप चले जाते हैं। लेकिन जब आप नमाज फ़र्ज़ पढ़ा रहे हैं और किसी बच्चे के रोने की भी आवाज़ आती है तो रऊफ़ और रहीम नमाज मुख्तसर फरमा देते हैं ताकि बच्चे ना रोएं और माँ नमाज मुकम्मल करके अपने बच्चे संभाल सके। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे होते थे तो आपकी नवासी उमामा, अगर वो खेलते खेलते आपके ऊपर सवार हो जाती, जिसे आप मोहब्बत में आदत बना चुके थे कि अपने नवासे सैयदना हसन, सैयदना हुसैन और हज़रत उमामा को अपने कंधों पे सवार करा लेते, तो वो पुश्त पे आकर बैठ जाती, जैसे कि उन्हें तो पता नहीं होता था, वो तो बच्ची होती थी। तो आप सजदा लंबा फरमा देते, वो उतरती तो आप सर मुबारक उठाते एक सजदे से दूसरे सजदे के लिए। और अगर आप कभी नमाज पढ़ रहे होते और वो रोने लगती तो आप उन्हें उठा लेते थे, उन्हें उठाकर आप नमाज पढ़वाते थे। और जब आप रुकू के लिए जाते तो उन्हें बैठा लेते और फिर रुकू फरमाते। इसी तरह अगर आप सवारी पर तशरीफ़ ले जा रहे होते तो देखते कि कोई पैदल जा रहा है तो उस प्यादे को अपनी सवारी पे अपने साथ बैठा लेते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनीज़ों के साथ बैठकर खाना तनावल फरमा लेते। अगर कोई ग़ुलाम, लौंडी, कनीज़, नौकर चाकर काम कर रहे होते और आप देखते कि उन्हें पसीना आ गया है, वो थक गए हैं, आप उनके साथ खड़े उनकी मदद करते, उनके काम को हल्का करवाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी मैयत पर जाते तो वहाँ पे फरमाते, ऐलान फरमाते, इस मैयत का कोई कर्ज़ तो नहीं है, अगर कर्ज़ है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाएंगे, और अगर इसकी कोई विरासत है तो इसके वारसों में तकसीम की जाएगी। यानी विरासत वारसों को दे दी गई और कर्ज़ अपने ऊपर कर लिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, सारी सारी रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए दुआ फरमाते थे। एक आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद में रात भर तिलावत फरमाई,
اور روتے رہے اور اپنی امت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ اور وہ آیت یہ تھی وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے دے، اگر تو فیصلہ فرما دے کہ تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تو بے شک تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بخشن ہار ہے، تو ہی تو بخش سکتا ہے، یہ بخشنا تیرا ہی کام ہے۔ تو عذاب دے دے تو دے سکتا ہے، تیرے بندے ہیں، تو بخش دے تو یہ تو تیری بہت بڑی صفت ہے، یعنی تو میری امت کو، اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، بچوں سے اس قدر پیار فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم دیکھیے۔ ہم بڑے ہو گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں، شاگرد ہمیں سلام کریں، نوکر ہمیں سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں سوچا، بچوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو خود سلام فرماتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ کون ہے، غلام ہے، لونڈی ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، یہ صرف والی مدینہ ہی نہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، یہ محبوب کائنات بھی ہیں، یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ اور عاجزی کا یہ عالم ہے، انکساری کا یہ حال ہے کہ کبھی انتظار نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے سلام کرے، بلکہ فرمایا آپ تشریف لائے تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس وقت کھانا تناول فرماتے جب اہل صفہ کھانا کھا لیتے، غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بدر کے قیدی آئے، حضرت عباس کا کراہنا آپ سے دیکھا نہیں گیا، رات بھر جاگتے رہے، اور پھر آپ نے اٹھے اور تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے بکریاں چاہیے۔ آپ نے اپنے ریوڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جتنی چاہے لے لو۔ اس نے جتنی مانگی آپ نے سب عطا کر دیں۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا لوگو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ کی قسم محمد تو اتنا دے دیتے ہیں، نہ فقر کا ڈر رہتا ہے اور نہ کوئی خوف رہتا ہے۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ یہ کافر بدوی آتا ہے، وہ جانتے بھی نہیں، اور وہ آ کر آپ سے بس سن کر چلا آتا ہے کہ کوئی مانگے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور نہ صرف خالی ہاتھ نہیں جاتا بلکہ آپ نے فرمایا جتنی چاہے لے لو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کسی نے ان سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کون سا ایمان سب سے اچھا ہے، کون سا اسلام بہترین اسلام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا بہترین اسلام ہے۔ دونوں باتیں اخلاق میں ہیں، ان دونوں کا تعلق اخلاق سے ہے، جس سے آپ نے بہترین اسلام، بہترین ایمان قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سلام کرنا جسے جانتے ہو اسے بھی، جسے نہ جانتے ہو اسے بھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ضمن میں فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ خدا کی قسم تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ بندوں سے محبت نہ کرے۔ خدا کی قسم تم میں سے کوئی محبت میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے سلام کرنے کی عادت نہ پڑے۔
پھر آپ نے فرمایا سلام کو پھیلا دو، آتے جاتے ہر وقت جانتے ہو نہیں جانتے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس کو اس قدر اپنایا کہ وہ جب بھی ایک دوسرے کو دیکھتے سلام کرتے، اور وہ اگر اکٹھے چل رہے ہوتے ان کے بیچ ایک درخت کی اوٹ بھی ہو جاتی اور پھر وہ اس کو کراس کر کے پھر آمنا سامنا کرتے، دوبارہ ایک دوسرے کو سب سلام کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر طلب کرے اس کو پناہ دے دو، اور جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے عطا کر دو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، سائل کا تم پر حق ہے، بھلے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے۔ یعنی وہ گھوڑا اس وقت بہترین سواری تھی، جیسے آج کل بہترین کار ہوتی ہے۔ اگر وہ اس پر آتا ہے اور گھوڑا روک کے تم سے سوال کرتا ہے کہ اسے چاہیے، اس نے اب سوال کر لیا ہے تو وہ حق ہے اس کا، تم سے جو بھی ہو بن پڑے، جو بھی ہو اس کو عطا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک سوالی مانگنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اس کی سفارش کرو۔ یعنی سوالی نے تو ڈائریکٹ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے مانگا ہے، لیکن تمام صحابہ جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا تم اس کی سفارش کرو کہ میں اسے دوں، تاکہ تم سب کو بھی اس کو دینے کا ثواب ملے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی زبان سے وہ بات پوری کرا دے گا جو وہ چاہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ کو ثواب عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں گے، تمام امت کو جنت ملے گی، لیکن نیکی کی سفارش کرنے کو بھی عبادت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی مسلمان کی ایک تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ دنیا کی، جس نے ایک دنیا کی بھی ایک تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کر دیں گے، اور جس نے اس دنیا میں کسی تنگ دست کی مدد کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کی دکھ تکلیف میں جس کے آنسو پونچھے اللہ تعالیٰ اس پر دکھ تکلیف آنے ہی نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رحمت کا یہ عالم ہے کہ مکہ میں قحط پڑتا ہے، یہاں تک کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے، مردار کھانا شروع ہو گئے، ہڈیاں کھانا شروع ہو گئے۔ ابو سفیان بن حرب ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سخت دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیا کرتے ہیں نا، دیکھیے آپ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت دردناک اور بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ ہجرت کے فوراً بعد ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے شعب ابی طالب میں 3 سال مسلمان رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی مردار نہیں کھاتا۔ جب یہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں تو مکہ پہ ایک قحط، ایک عذاب کی صورت میں نازل ہو جاتا ہے۔ لوگ مرنے لگتے ہیں، لوگ مردار کھانے لگتے ہیں، لوگ مردار جانوروں کی ہڈیاں کھانے لگتے ہیں۔ اس وقت سارے مل کر آپس میں سوچتے ہیں ہمیں محمد کی بد دعا لگی ہے، ہمیں مسلمانوں کی بد دعا لگی ہے۔ اس وقت یہ طے کرتے ہیں کہ ایسا کرو، جا کر ان سے دعا منگوا کے آؤ۔
عزیزان گرامی، میں نے آپ کو غالباً پہلے یہ واقعہ سنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک مرتبے مشرکین کی بہت اذیت میں جب انہوں نے ڈالا تو ایک آدھ مرتبے آپ نے بد دعا فرمائی، تو یہ اندر سے کانپ اٹھے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ پوری ہو کر رہے گی، اور ایسا ہو بھی گیا۔ اس میں سب سے بڑی مثال ابو لہب ہے، پھر اس کا بیٹا عتبہ ہے۔ اب ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کو یہاں سے بھیج دینے کی وجہ سے مکہ تو عذاب میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ سارے مر جائیں، ابو سفیان آپ جاؤ اور آپ بات کرو۔ ابو سفیان آتا ہے اور آ کر بات ہی سی بات پہ کرتا ہے کہ آپ تو لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہاں آپ کے رشتہ دار اس کیفیت میں ہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی اور لوگ مردار کھا رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت دعا کی اور اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب ابو سفیان سفر کر کے مکہ واپس لوٹا تو یہ 15 دن کا سفر تھا، اس 15 دن پہلے سے بارش ہو رہی تھی اور اہل مکہ اس وقت بہت خوش تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ دعا کی گئی ہے۔ نجد سے مکہ جانے والوں کا حضرت ثمامہ بن اساد نے غلہ بند کر دیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلہ بند کر دیا تو مسلمانوں نے، اب ان کا وقت آیا کہ مدینہ سے جب یہ گزرے تو ہم بھی ان کا غلہ بند کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 70 آدمی چپکے سے تنعیم سے اترے تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیں حالت نماز میں۔ فجر کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا، سب کے سب لوگ گرفتار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیا، تم ایسا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو سب شرمندہ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اصولاً اس کی سزا قتل ہے، قتل ہی کی تو نیت سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی فدیے کے ان سب کو 70 کے 70 لوگوں کو معاف فرما دیا۔ عزیزان گرامی، رحمت جو ہے یہ بمانی رؤوف الرحیم ہم چل رہے ہیں، یہ رحمت، یہ محبت ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اس قدر آپ کی رحمت کا اگر 1% بھی آپ کی امت اپنے عمل میں لے آئے تو میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، نہ تو وہ بھوکا مرے گا، نہ وہ بے عزت ہو سکتا ہے۔ پیار، محبت، رحمت کی پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، پھر ہمدردی ہے، کیئر ہے، خیال کرنا ہے، پھر ترس کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غم گسار تھے، اس قدر خبرگیری کرتے تھے، اس قدر آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں نرمی تھی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی آپ اس کی خبرگیری کرتے، اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا آپ اس کی خبرگیری کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، ان کا بچہ کھو گیا، وہ دن بھر سے پریشان، اور شام جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آئے اور تڑپتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ دعا کریں، میرا ایک ہی بچہ ہے، مجھے نہیں مل رہا، میں ہلکان ہو رہا ہوں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اور اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ میری مدد کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں میرا بچہ مجھے ملا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دعا کے لیے سوچ ہی رہے ہیں تو ایک صحابی ان کو دیکھ کے کہتے ہیں، تمہارے بچے کا کیا حلیہ ہے؟ تو وہ جو حلیہ بتاتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ میں وہیں سے آ رہا ہوں، وہ بچہ ان بچوں میں کھیل رہا ہے، اگر یہی تمہارا بچہ ہے تو وہ اس حلیے کو
پہچانتے ہوئے کہتے ہیں میں اسے دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آواز دے کے بلاتے ہیں، اے فلاں سنو، جو بھی ہو تمہارا جو بھی نام ہے واپس آؤ، یہ جہاں تم جا رہے ہو اور یہ جو میرے صحابی نے جس جگہ کا نام بتایا ہے، یہ پورا محلہ احد کے شہیدوں کا ہے، اور وہ پوری گلی میں وہ لوگ رہتے ہیں جو احد میں شہید ہو گئے ہیں، ان کے خاندان وہاں رہتے ہیں، ان کے یتیم بچے وہاں رہتے ہیں، اور جس حساب سے تم تڑپ رہے ہو، تم وہاں جاؤ اور اپنے بچے کو دیکھو گے تو تم اسے لپٹاؤ گے، چومو گے، میرا بچہ کہو گے، اور وہ سب یتیم ہیں اور وہ سب اپنے اپنے باپوں کو یاد کریں گے۔ تم اپنی یہ تڑپ، یہ محبت ان یتیم بچوں کے سامنے نہیں دکھانا، اپنے بچے کو وہاں سے لینا، اپنے گھر جا کے چومنا، پیار کرنا، محبت کا اظہار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بیوہ آ جاتی اور آپ اپنی زوجہ کے پاس بیٹھے ہوتے تو آپ اٹھ کر الگ سے بیٹھ جاتے تاکہ اس بیوہ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس کے پاس شوہر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین ہونے پر جتنا بھی بولا جائے، کہا جائے، لکھا جائے، سنا اور پڑھا جائے کم ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔